मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों। आज दिन है पीर की और नवंबर की 18 तारीख जो 2024। जिस तरह मैं कहा हूँ कि लोगों को इस्लाम का लोगों को जिंदगी देने के लिए आया, ना कि उससे छीनने के लिए। इस तरह अभी बहुत सारे लोग इस तरह डंके के चोट पर कह रहे हैं कि मैं मुल्लाओं के वक्फ वोट को नहीं मानता, और उसका नाम क्या रखता है, शहजाद पूनावाला। वो आधा मुसलमान आधा हिंदू। तो वो एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरह आ जाता है और लोगों को बरगलाने के लिए। इस्लाम का कानून है जो लोगों को सीधे रास्ते पर ले जाना और लोगों से उसके जायज हुकूक को मतवाजन करना। जिस तरह मैंने इससे पहले भी कहा हो कि दुनिया जब तक पूरी सोच सकती थी, वो अपना सोच विचार करके थक गई, तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाया और सारे को कंप्लीट करके एक मतवाजन निजाम दुनिया को कायम करके बता दिया, दिखा दिया कि देखो इस तरह हर एक की जरूरियात इसमें पोशीदा और जाहिर सब पूरी होगी, बशर्ते कि लोग इस पर सिद्के दिल से ईमान लाए और इस पर अमल करें। और इस तरह वो जो भी इसमें नक्श निकालता है उसके दिमाग में खराबी है या उसका वो बेईमानी पर उतरा हुआ है, तभी कुछ ना कुछ इसमें खामी ढूंढने की तलाश करता है। इसलिए कि जो बारगाह खुदाबंदी से जो दीन आया हुआ है वो लोगों की हर तरह से रहनुमाई करता है। और जिस तरह मैंने कहा हूँ कि लोग तो नहीं चाहेंगे कि वो बड़े बड़े साहूकार और जितने भी लोगों का ताजिर पेशा लोग जिस पर पैसा लगा हुआ है या जिस पर जो कुछ भी आमदनी आ रही है कि मोटी रकम उसको वसूल हो रही है, इस तरह के जो जाहिलाना निजाम रायज है, जो भी सूद ब्याज जुआ दारू फिल्मों गानों में जो जिसका सरमाया लगा हुआ है, जिसको उससे आमदनियां हो रही है, वो तो नहीं चाहेगा कि इस्लाम आएगा तो वो सारे को का भट्टा बैठ जाएगा। तो वो अपना जोर लगाते हैं कि किसी तरह ये निजाम राइज नहीं हो सके और इससे लोग मुस्तफिद ना हो सके और लोग सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर ना चल सके। यानी देखिए इस्लाम में है कि औरत अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी। वो जब क़यामत का जो वाक़या पेश आएगा कि वो उसको अपने होश नहीं रहेगी बच्चों की, ना अपनी, कि वो उसको सिर्फ अपना ये रहेगा कि मतलब नफ्सा नफ्सी का आलम रहेगा। जो अभी दुनिया में देख लीजिए कि लोग एक मिनट के लिए बच्चे को छोड़ते नहीं है, उसको खुदा ने उसको तरफ से मोहब्बत डाल दी है माँ बच्चे में या औलाद में। तो उस तरह का सीन वहाँ एकदम क्लीन हो जाएगा और किसी की होश नहीं रहेगी वो मेरा भाई है, माँ है, बाप है, सबको अपना अपनी फिक्र रहेगी कि मैंने क्या कुछ करके आया है और मेरा हिसाब, तो उसके हिसाब से उसका हिसाब होगा। जो अगर उसने अच्छा करा तो उसको लिए अच्छा इनाम पाएगा, नहीं तो फिर नारे जहन्नम में झोंका जाएगा, जहां आग की शिद्दत ऐसी होगी कि उसकी खाल जली जाएगी, फिर दोबारा उसके खाल पैदा कर दिया, फिर वो कहेगा कि मुझे मौत दे दे, लेकिन उसको मरेगा नहीं, वो उसी तरह अजाब में मुब्तला रहेगा और वो हमेशा हमेशा पीप और जितनी तरह की उसको सांप बिच्छू सर उसको पीने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह और जन्नत में को ऐसी शराब दी जाएगी कि उससे उसका दुनियावी शराब लोग पीते हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ के शराब ऐसा रहेगी कि उससे दिमाग में कोई असर नहीं पड़ेगा, पीने वाले जितना पिएंगे उससे और सरसब्ज और सादाब हो जाएगा और उसका मिजाज एकदम हरा भरा रहेगा। तो सदका या बताहो इज़ा वल्लाहु गनीयुन हलीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल
بالمن والذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفات ہے. میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. تو ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا میںہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی. تو اس طرح لوگوں کو دکھ دے کر اپنا صدقات کو ضائع نہیں کیجیے. لوگوں کو اس طرح صدقات کرنے کا حکم نہیں ہے کہ اگلا کو دیجیے تو اس کا اپنا احسان جتانے کے لیے نہیں تو اس طرح ہو جائے گا کہ جو چٹان پر راکھ ہے، ایک جو جوڑ کا پانی آیا سارے نیکی کو بہا کے لے گیا. تو اس طرح اسلام میں ہر کچھ کا قانون بنا دیا گیا کہ دیکھو لوگ اس طرح سے اپنا اعمال کو سدھارو. اور یہاں تک کہ ذرا زور سے بھی گستاخی کرنے کے لیے منع کر دیا گیا کہ اگر اپنے حجرے میں ہے، اگر باہر سے کوئی آواز دیتا ہے اور اس طرح کنڈی کھٹکھٹائیے، اگر کچھ نہیں جواب ملتا ہے تو رخصت ہو جائے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے ہو ہلہ شور شرابہ کرنے سے وہ اس کی زندگی بھر کی اعمال ضائع ہو جائے گی اور اس کو خبر بھی نہیں ملے گا، خبر بھی نہیں رہے گی. جیسا کہ سورہ حجرات میں اس کی پوری تفصیل سے واقعات بیان ہوئی ہے. تو اس طرح لوگوں کو دکھ دینے کے لیے اپنا اعمال کو ضائع نہیں کرے. اور اس سے پہلے میں نے کہا کہ آقا دنیا کے جو بھی سپر پاور تھی اس دور میں روم اور فارس وہ فتح ہو ہی رہتی. اگر اس دور کے عیسائی جو بھی سپہ سالار تھے وہ حضور کے مد مقابل آتے اور میدان جنگ میں تو وہ سارا کچھ کلیئر ہو جاتا. لیکن وہ لوگ اس دور کے وہی اس کو کیا کہے گا، ایمانی جذبہ ہو چاہے چھپا یا ظاہر، وہ آنے سے کترا گئے اور وہ اس طرح وہ اپنا وہ لوگ دیکھیں کہ اسی میں ہماری خیر ہے کہ میں مطلب آمنا سامنا کی لڑائی ہوگی تو پھر ہمارے شکست ہوگی تو وہ بچا کر نکل گئے. تو جس طرح خالد بن ولید نے لشکر کو بچا کے لیا ہے اور مطلب کہ اور جتنے بھی اس سے پہلے اللہ کے رسول کے حکم سے سپہ سالار جاتے تھے وہ شہید ہو جاتے تھے. لیکن خالد بن ولید کے واقعات میں آتا ہے تاریخ میں کہ وہ اپنے لشکر کو بچا کے لیا. اسی طرح رومی فوج بھی میدان میں آنے سے بچے، مطلب کہ میدان میں نہیں آئے تو وہ اپنا ایک طرح فوج بچا کے لے گئے. اور وہ ابھی کا جو سپر پاور اس دور کے تھے وہ اپنا تمغہ بچا لیا. نہیں تو ابھی سارے مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اس میں کیا پوشیدہ ہے ہم اور آپ اسے نہیں جان سکتے. ہر چیز میں اللہ کی حکمت رہتی ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے لوگ اس کے لیے اپنے لیے جس چیز کو شر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پش پردہ میں اس کے لیے اچھائی اور رکھتا ہے. جو چیز ناپسند ہو اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھتا ہے اور جو چیز پسند دیدہ ہو اور اس میں اللہ شر رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، حکمت ہے، وہ عام انسانوں سے ماورا ہے اور اس کو وہی جان سکتا ہے. جتنا ہمیں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جتنا چیز پر عمل کرنے کے لیے وہ اتنا ہی پر عمل کرے اور اس سے آگے کے نہیں سوچے، اسی میں اس کے لیے راحت اور سکون ہے.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی۔ حواری کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے۔ بائبل میں بالعموم حواریوں کے بجائے شاگردوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض مقامات پر انہیں رسول بھی کہا گیا ہے، مگر رسول اس معنی میں کہ مسیح علیہ السلام ان کی تبلیغ کے لیے ان کو بھیجتے تھے، نہ کہ اس معنی میں کہ خدا نے ان کو رسول مقرر کیا تھا۔ تو جو مسیح علیہ السلام جس کو بھیجتے تھے وہ حوارین کہلائے، اور جو خدا نے جس کو بھیجا وہ رسول کہلائے۔ تو اس طرح لوگوں کو ہر دور میں تبلیغ کے لیے، اطاعت کے لیے لوگ آتے رہے جاتے، اور جو بھی کفار اور مشرک ہیں وہ اس کا انکار کرتے رہے اور اس کو طرح طرح کی ایجا رسانیاں اور تکلیفیں اور پریشانیاں دے کر کے وہ کسی طرح باز آ جائے دین راہی سے، لیکن وہ پھر ہر حربہ استعمال کیے کہ وہ کسی طرح ناکام ہو جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حق، اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دکھایا، باطل کا ملیمیٹ کر دیا۔ باطل ہے ہی نیچا رہنے والا، حق ہے ہی بلند رہنے والا۔ تو یہ چیز دنیا نے دیکھا، اور کس طرح لوگوں کو جو یہودی اس دور کے عیسیٰ علیہ السلام جو تبلیغ کرتے تھے عوام الناس میں لوگوں کو ہدایت، اس لیے کہ سارے جو بھی پہلے سے آئے ہوئے کتابوں کے یہودی علماء وہ بھی رسول کو مانتے تھے، لیکن بہت دن بعد جب رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تو لوگوں نے اپنے منمانے طور پر اس میں کچھ تبدیلی کر دی، اور لوگوں جو چیز منع کیا گیا تھا وہی چیز کرنے لگے، اور سود اور بیاج اور اسی طرح سے اس کے جو بھی پادری اور جو بھی مذہبی طبقہ کے لوگ اپنا مفاد کے لیے عوام الناس سے موٹی رقم ایٹتے تھے، اور جو بھی تورات انجیل میں جو چیز ان کے مخالف تھی اس کو مطلب کہ ہٹا دیتے اور اپنی طرف سے اس میں کچھ تصنیف کر دیتے اور عوام الناس کے سامنے پیش کرتے کہ دیکھو یہی خدا کی طرف سے آیا ہوا دین ہے۔ تو اسی کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو متنبہ کیا کہ یہ لوگ اس طرح کے گمراہی میں مبتلا ہے، تو ان لوگوں کو وہی چیز ناگوار کی گزرا، اور وہ لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ ان کو سولی دیا جائے۔ تو ہر دور میں یہ چیز ہوتی رہتا ہے، اور جو بھی قید خانہ میں دو وہ مجرم تھا، مطلب ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ایک تھا جو کہ اصلی ڈاکو تھا، اس مجرم تھا، اور تو وہ لوگ سمجھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے وہ ڈاکو کو پھانسی دے دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف اٹھا لیا۔ جس طرح میں نے اس سے پہلے کہا کہ نبی قتل نہیں ہوتے، رسول قتل نہیں ہوتے، اور نبی جو بھی اس سے پہلے بھی دیکھ لیجیے کہ ایک ناچنے والے کے اس میں وہاں کے بادشاہ نے وہ اپنی بیٹی کے فرمائش پر کہ آپ بادشاہ سے کہا، وہ اس دور میں مسلمان بادشاہ مانا جاتا ہے اس دور میں، تو ایک رقاصہ کے حکم پر نبی کے سر کو اس کو تھالی میں رکھ کے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ تو وہ جو ظاہر سی بات ہے نبی تھے، رسول نہیں تھے،
تو قتل ہوئے جو بھی، لیکن نبی رسول قتل نہیں ہوتے. جیسا کہ جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے نبی 314 یا 1,24,000 میں. تو نبی کا مقام بہت مرتبہ بڑھا ہے بارگاہ خداوندی میں. تو دنیا میں تو اس طرح کی تاریخ آپ کو بھری پڑی مل جائے گی، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگ اس طرح سے کہ وہ سبز باغ دکھا کر کہ آئیے آپ ہمارے جھولے میں، مطلب کہ، اور لوگ ڈنکا کے چوٹ پر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو کوئی کچھ نہیں بولتا. اور کوئی بھی اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرنے والے کو پکڑ کر جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے، اور اس میں بہت طرح کی تشدد کی جاتی ہے. کفار و مشرکین تو ایک پلیٹ فارم پر ہے، لیکن مسلمان ہی ایک پلیٹ فارم سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ فرقہ بندی میں بٹے ہوئے ہیں. تو یہی اس کی کا نتیجہ ہے جو جوال پذیر ہے امت مسلمہ، اور ان طرح طرح کے ابھی جیسا کہ ڈنکے کے چوٹ پر کہا جا رہا ہے کہ ایک ہے تو سیف ہے ملاؤں کی جو وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے، اس کو ہتھیانے کے لیے وہ کسی طرح میں اس پر قانون لاؤں گا اور اس کو ہٹاؤں گا. تو اس طرح لوگوں کے سامنے پہلے تو ایک بند کمرے میں اس طرح کی بات ہوتی تھی، اب لوگ ڈنکے کے چوٹ پر برملا یہ کہا جا رہا ہے، اور اس پر کوئی اس کی خبر لینے والا نہیں ہے. تو اس لیے خبر لینے والا نہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہے اور فرقہ بندی ہے اور جہالت ہے. جس طرح میں نے کہا ہو کہ پہلے لوگ مسلمان کے اگر نوکری ہے، سرکاری افسر ہے، اگر وہ غلط کرتا ہے، اگر وہ بورنگ والا زمین ہے، دلدل ہے، اور اس میں سرکاری فنڈ سے پاس کر دیتا ہے تو اس کی نوکری تو چل جائے گا. اور تو طریقے سے آئیے اسلام دنیا میں سارا کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور وہ اس پر چل کر دکھا دیا. اس کے بعد اس کے صحابہ اور تبع تابعین سبھی نے چل کر دکھا دیا. 1000 سالوں تک وہ چیز چلتا رہا. پھر بعد میں انگریزوں کے زیر اہتمام رہے کہ مسلمانوں کو بہت طرح کے مسلمانوں ہی کو اٹھا کر اس میں تفرقہ کیا گیا، اور وہ اپنا منمانا کیے. جب سے سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا میں لانچ ہوا، اور جب سے عیسائیوں پر کا غلبہ ہوا، تو وہ مسلمانوں کو جان رہے تھے کہ ان لوگ ایک رہیں گے تو پھر ہمارا کون مانے گا. تو اس طرح کے علماء اور دینی کے نام پر اور اپنا من مطابق لوگوں کا فتویٰ لایا گیا، اور اس طرح کی کسی طرح اسلام کو دنیا میں رسوا کیا جائے یا اس کو نیچا دکھایا جائے، تو وہ اپنے فنڈڈ علماء دین کو لاتے ہیں اور وہ اس سے بیان دلواتے ہیں، فتویٰ دلواتے ہیں، اور اس سے قرآن و حدیث میں کا رد کرواتے ہیں. مطلب عام عوام تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ جاہل طبقہ ہے، اور ان لوگوں کو اس طرح کے کا مناظرہ کرواتے ہیں کہ لوگ اس کے مطلب اس کا حلیہ، رنگ ڈھنگ، اور یہ داڑھی ٹوپی اور یہ لباس دیکھ کر وہ لوگ سمجھ جاتے کہ پکے سچے مسلمان ہیں. لیکن وہ مسلمان کے بھیس میں ایک یہودی ایجنٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنا کام مقصد پورا کر لیتا ہے، اور عوام الناس میں مسلمانوں میں تفرقہ پردازی کرتا ہے، اور اس سے عوام الناس وہ اپنا تو مقصد پورا کر لیتا ہے، اور اسلام کا جو بھی کلچر ہے اس کو اسلام لوگوں میں رائج نہیں ہونے دیتا، اور اسلامی نظام کو درہم بھرم کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح اگر اسی مسلمانوں کے اس طرح فارسی میں شاعر ہے، پڑھے فارسی تو بیچے تیل. تو مسلمانوں کے زیادہ تر دیکھے کوئی نوکری پیشہ کوئی طرح سے تعلیم یافتہ ہے یہ ہے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ گوشت کاٹ لیتا ہے، گوشت بیچ لیتا ہے، اس سے آگے اس لوگوں کی تعلیم و تربیت کچھ ہو ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے آج کل جو مسلمان پڑھے گا نہیں تو نوکری نہیں ملے گا، تو وہ ذلت و رسوائی اس کے
وہ رہے گا، چور چماری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، مجرم ٹھہرے گا. پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ہے پیش نہیں رہتے، اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیز ہے. آپ اذ قال اللہ عیسیٰ انا متوفیک ورافعک الی مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. فأما الذین کفروا فعذوبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من نصار. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے. اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کے گندے ماحول سے، گندے خیالات سے تجھے پاک کر دوں گا، تجھے اپنے طرف بلا لوں گا، اور تو پاکیزہ بندوں میں شامل ہو جائے گا، وہ نیک بندوں میں. تو میں اس طرح کے ماحول میں تجھے رکھنے گوارا نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طرف بلا لیا، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ میں نے ان کو بہت جلیل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا، اور کافر اور مشرک قوم ہی جلیل و رسوا ہو کر رہے. اور وہ ان کے بعد دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے 40 لاکھ یہودیوں کو آگ کے بھٹی میں جھونک دیا گیا، اور یہ ذلت و رسوائی ان کے ماتھے پر چپک، مطلب کہ ان کا مقدر بن گئے ہے. اور بھلے ہی کوئی حکمران یا کوئی قوم ان لوگوں کو سرپرستی کر دے، اس کے ذریعے سے یہ اپنا دال روٹی چلا لے، لیکن یہ پوری دنیا میں جلیل و رسوا ہو کر رہے یہ قوم جو کہ انبیاء علیہ السلام کو رسوا کرنا چاہتی تھی. تو اس کا انجام ہے یہ لوگ ہر دور میں اور یہ قیامت تک کے لیے ان کو نیچا ہی بنا کے رکھا گیا ہے. اور یہ کوئی مسلم حکمران کے صدقے میں، مطلب ان کے نظر کرم سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں تو یہ بات الگ ہے، یا کوئی عیسائی کو. لیکن یہودیوں کو ابھی تک دیکھ لیے کہیں ایک انچ وہ لوگوں کا اپنا ملک نہیں ہے، کہیں ان لوگوں کو بسنے کے لیے جگہ نہیں ملے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان لوگوں پر، جو جس طرح ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو تجلیل کی، ان لوگوں کو اپنے جانتے بوجھتے تو ان لوگوں نے ان کو مار ہی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے طرف سے
بلا لیا اور اپنا عزت و مقام دیا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تنخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداب و فرحاں ہے، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اس طرح جو لوگ خود تو بیٹھے رہے اور مسلمانوں میں جو لوگ
جنگ کے لیے نکلے اس کو بولے کہ وہ کیوں گئے اور مارے گئے، وہ ہمارے ساتھ رہتے تو وہ مارے نہیں جاتے۔ تو اس طرح وہ اپنے قول میں سچے ہیں تو وہ اپنی خود موت کو خود بچا لے۔ اگر وہ بڑے بڑے محلات میں بھی اگر شیشہ کے یا ایئر کنڈیشن میں بھی رہے، اگر موت آئی ہے تو وہ اپنے موت کو بچا لے اگر وہ اپنے قول و عمل میں سچے۔ تو اس طرح لوگ ابھی جس طرح ڈنکے کا چوٹ پر کہا جا رہا ہے کہ جہادیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک مخصوص طبقے کی پارٹیاں، تو اس طرح لوگوں کو میں کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو مسلمان چہرہ کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے دیکھ کر اس کا سمجھے کہ یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں، ہم سے کبھی غداری نہیں کریں گے، اور وہی لوگ غداری کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ تو اس میں اسلام کی جو تعلیمات ہمیں بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ وار تم نے اس سے پہلے کافروں پر کر چکا ہے، ان لوگوں نے جب سہ لیا، ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، تو مسلمان ہو کے تم کیوں ہمت ہار رہے؟ تمہارے لیے تو انعام و اکرام کا نہ ختم ہونے والا اجر ملنے والا ہے، اور تم کیوں مایوس ہو رہے؟ مایوس تو کافر و مشرک کو ہونا چاہیے، جس کی دنیا ختم تو اس کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ تو اس طرح لوگ تو آپ آئیں گے گمراہی میں، طرح طرح کے خواب دکھائیں گے کہ بہت تمہیں اس طرح کا کام اچھا، تمہارے حالات سدھار دیں گے، لیکن وہ اس طرح دلدل میں پھنسا دیں گے کہ وہ آپ نے اس سے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے۔ اسی طرح جس کا ایمان کمزور رہتا ہے تو وہی دلدل میں دھنس کر وہ اپنا جان دے دیتا ہے یا اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، اور جس کو تھوڑا بہت ہمت ہے تو وہ دلدل سے ایمان کی جس پر دولت ہے وہ ایمان سے اس دلدل سے نکل کر کسی طرح سے باہر آ جاتا ہے۔ تو لوگ تو اس طرح کے سب بات دکھاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، لوگوں کے ایمان ہی نہیں ہے۔ لوگ غیر مسلموں کے کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دولت ہے، وہ گاڑی ہے، وہ ایسا ہے، وہ عشرت ہے، وہ اس طرف بھی جاتے ہیں کہ وہی زیادہ سچے اور پکے اللہ کو ماننے والے یا نبی کو ماننے والے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کی حالت تھوڑا سا کمزور ٹائپ ہے تو وہ اس سے کھسک جاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت کہاں سے آ سکتی ہے، ان لوگوں تو پھٹیچر حالات میں زندگی کا گزارنا مشکل ہے، گھر تو چلا ہی نہیں سک رہے تو یہ دنیا کو کیا چلائیں گے، اور اس طرح جس کا ایمان کمزور ہے اس سے کٹ جاتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کی حمیت میں کمزوری آ جاتی ہے اور کفار کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایمان اور اسلام کی دولت سے بڑا دولت کچھ نہیں ہے، دنیا کے عیش و عشرت اور جتنی بھی گھر مکان گاڑی موٹر ہے سب اسلام کی دولت کے سامنے ہیچ ہے، اور اس کو 0/0 سمجھیے، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ جس کو ایمان کی دولت ملی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا اور اس کو بہت بڑے انعام و اکرام سے نواز دیا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم میں سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ ان چند لفظوں میں عقیدہ الوہیت مسیح کی ایسی صاف تردید کر دی گئی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں ہے۔ مسیح کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا تھا، تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھا، ظاہر ہے جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کا شجرہ نسب تک موجود ہو، جو انسانی جسم رکھتا تھا، جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیود سے مقید اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخصوص ہے، تو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جو سوتا تھا، جو کھاتا تھا، جو گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا، حتیٰ کہ جسے شیطان کے ذریعے آزمائش میں بھی ڈالا گیا۔ تو یہ بہت لمبی چیز ہے، میں یہاں آپ کو چند شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ یہ بات کہ یسوع خود اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتا تھا، اناجیل کی متعدد عبارتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ لوکا 31:32۔ وہ اکثر اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتا ہے۔ یسوع کہیں اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہتا۔ اس کے دوسرے ہمسر جب اس کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو غالباً ان کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو خدا کا ممسوح سمجھتے ہیں۔ البتہ وہ اپنے آپ کو مطلقاً بیٹی کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ مزید برآں، وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرنے کے لیے بھی باپ کا لفظ اسی اطلاقی شان میں استعمال کرتا ہے۔ اس تعلق کے بارے میں وہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھتا، بلکہ ابتدائی دور میں دوسرے انسانوں کو بھی خدا کے ساتھ اس خاص گہرے تعلق میں اپنا ساتھی سمجھتا تھا۔ البتہ بعد کے تجربے اور انسانی طبع کے عمیق مطالعے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اس معاملے میں وہ اکیلا ہے۔ پھر یہی مصنف لکھتا ہے کہ عید کے موقع پر پطرس کے یہ الفاظ کہ ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا یسوع کو اس حیثیت میں پیش کرتے ہیں جس میں اس کے ہمسر اس کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ انجیلوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع بچپن سے جوانی تک بالکل فطری طور پر جسمانی و ذہنی نشوونما کے مدارس سے گزرا۔ اس کو بھوک پیاس لگتی تھی، وہ تھکتا اور سوتا تھا، وہ حیرت میں مبتلا ہو سکتا تھا اور دریافت احوال کا محتاج تھا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور مرا۔ اس نے صرف یہی نہیں کہ سمیع و بصیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ صریحاً اس سے انکار کیا۔ در حقیقت اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اگر دعویٰ کیا جائے تو یہ اس پورے تصور کے بالکل خلاف ہوگا جو ہمیں انجیلوں سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ
اس دعوے کے ساتھ آزمائش کے مواقع کو اگر اس گتسمی اور کھوپڑی کے مقام جو واردات گزری ان سے کسی بھی مطابقت نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح جو بھی واقعات گزرے جیل میں یا قیدی کے ساتھ وہ قید ہوئے، تو اس طرح وہ کسی طرح وہ خدا کے ہمسر نہیں ٹھہر سکتے۔ اس طرح کے خود انہی کے لوگوں کے مصنف بتاتے ہیں، جیسا کہ انجیل میں لوقا کی کتابوں میں درج ہے، وہ آج کل کے جو مسیحی برادری نے ان لوگوں کو خدا کے درجے میں مد مقابل ٹھہرا دیا، وہ سارے کے وہ چیز خلاف جاتی ہے، اور وہ اس کبھی خدا کے درجے میں وہ نہیں آ سکتے۔ یہ لوگ اپنا نیا گڑھا ہوا مذہب کو بنا لیا، اور وہ لوگ کہے کہ یہ مسیح کی تعلیمات پر میں لوگ چل رہا ہوں، حالانکہ وہ تعلیمات سے ان لوگوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اپنا من گھڑت تعلیمات پر چل رہے ہیں، اور اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ میں ہدایت پر ہوں۔ جب فیصلہ ہوگا تو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، ان لوگوں کی گمراہی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کہو کہ اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خوش و تر سب کچھ اس کی کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اس طرح سارا کچھ وہ بتا دے گا۔ روز کا سونے سے آدمی جسم تو رہتا ہے لیکن روح کو بلا لیتا ہے، پھر جاگنے پر وہ روح واپس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح دن و رات کا کاروبار چل رہا ہے، اور ایک دن اس کی ٹائم مکمل ہو جائے گا اور وہ اپنے طرف بلا لے گا۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہے اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو شہر اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ضرور ہم شکر گزار بندوں میں ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ جس طرح ابو جہل تو ایمان نہیں لایا، لیکن اس کے لڑکے جو کیا نام ہے اس کا، اسامہ یا اس طرح کا کچھ نام تھا، جو وہ بولا کہ وہ بھاگ رہا تھا، اس طرح دریا میں گیا اور اس کو کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔
تو اس طرح وہ ایمان لے آیا جب ڈوبنے سے بچا. تو اسی طرح ابو لہب ابو جہل جو بھی تھا حضور کے چچا ہی رشتے دار میں, وہ اپنے بیٹی حضور کے صاحبزادی کا نکاح ان کے بیٹے سے ہوا. تو بولے کہ اگر تم نے ایمان لایا تو میں تمہارے بیٹی کا نکاح مطلب شادی توڑوا دوں گا. تو اس طرح وہ لوگ جرم کیا اور شادی توڑوا دیا. تو اس طرح ٹوٹ گیا ابو لہب کے ہاتھ اور اس کی جورو جو لگائی بجھائی کرتے تھے. جو سورہ تبت یدا میں سورہ لہب میں اس کا پورا تفصیل سے واقعہ بیان ہوا ہے. جس کو بھی ناظر کو اگر ضرورت ہے تو اس کا تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں. تفہیم کے جلد آخری جلد میں وہ سارا اس کا ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے اس کا سورہ لہب میں. اس اور شاہی خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکمران تھا. اس کے بانی اول کا نام نمود تھا, جس نے 3200 برس قبل مسیح ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی. اس کے حدود مملکت مشرق میں شوشا سے لے کر مغرب میں لبنان تک پھیلے ہوئے تھے. اسی سے خاندان نمو کا نام ملا, جو آج کل نمو کہا جاتا ہے, جو کہ بھاجپا کے پرچار والوں نے نام ملا. تو یہ اس دور سے کفر و شرک کا دور چلا آ رہا ہے جو کہ آج تک باقی ہے, جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختم کر دیا تھا. لیکن وہ بھی دبے کچلے طور پر اب بیچ میں وہ لوگ ابھر جاتے ہیں اور طاقت میں آ جاتے ہیں, تو وہ لوگ اپنا کچھ حکومت چلانے لگتے ہیں. نمو کا نام ملا ہے جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونے شروع ہوئی. پہلے اعلامیوں نے کو تباہ کیا اور نمرود ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونی شروع ہوئی. پہلے نمرود کے ننار بت سمیت پکڑے گئے. پھر لرسا میں ایک اعلامی حکومت قائم ہوئی, جس کے ماتحت کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا. آخر کار ایک عربی نسل خاندان کے ماتحت بابل نے جوڑ پکڑا اور روسلا اور اردو دونوں کے زیر حکم ہو گئے. ان تباہیوں نے ننار کے ساتھ کے لوگوں کا عقیدہ متزلزل کر دیا, کیونکہ وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا. تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر اس ملک کے لوگوں نے کہاں تک قبول کیا, لیکن 1910 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ ہموار بائبل کے مفل نے جو قوانین مرتب کیے تھے وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تدوین میں مسکات نبی سے حاصل ہوئی روشنی کی حد تک ضرور کار فرمائی تھی. ان قوانین کا مفصل کتبہ 1906 بعد مسیح میں ایک فرانسیسی مفترش آثار قدیمہ کو ملا, اور اس کا انگریزی ترجمہ جان CHW نے 1903 بعد مسیح میں دا اولڈسٹ کوڈ آف لا کے نام سے شائع کیا. اس ضابطہ قوانین کے بہت سے اصول اور فروع مشروع شریعت سے مشابہت رکھتے ہیں. یہ اب تک کی عصری تحقیقات کے نتائج اگر صحیح ہیں تو ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدہ اور بت پرستانہ عبادات کا مجموعہ
ہی نہ تھا بلکہ در حقیقت اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام اسی عقیدے پر مبنی تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی جو دعوت لے کر اٹھے تھے، اس کا اثر صرف بتوں کی پرستش پر ہی نہ پڑتا تھا بلکہ شاہی خاندان کے ان معبودیات اور حاکمیت پجاریوں اور اونچی طبقوں کی معاشی اور سیاسی حیثیت اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی اس کی جد میں آئی جاتی تھی۔ ان کو دعوت قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت ادھیڑ ڈالی جائے اور اسے ازسرنو توحید اللہ کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوتے ہی عوام اور خاص پجاری نمرود سب کے سب بیک وقت اس کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح جتنا بھی لوگ تھے وہ سارے کا مفاد پر چوٹ پہنچتی تھی، اس کے لیے سب مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ گئے اور ان کو آگ میں جھونک دیا لے جا کے، لیکن آگ گلے گلزار ہو گیا۔ اور تو اس طرح یہ سب واقعات کبھی کبھی تاریخ میں پیش آتے ہیں، جس طرح کے لوگ تو سارے مجمع میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر کھڑے رہے اور ان کے مندروں میں جا کے سارے بت کو توڑ دیا ہتھوڑے سے، اور بڑے بت پر ہتھوڑا رکھ دیا، اور سارے لوگ میلہ سے گھوم کے آئے تو بولے کہ اس کو کس نے توڑا ہے؟ بتوں کو یہ شخص برا بھلا کہتا ہے۔ ان کو بلایا گیا تو وہ بولے کہ ان بڑے بتوں سے پوچھو اسی نے سارے چھوٹوں کو توڑ دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا جب یہ بول نہیں سکتے، تمہارا فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، تو پھر تم اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو اسی پر سارے لوگوں نے کہا کہ ایک آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں جھونک دو، اور اسی آگ میں جھونکنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تاریخ میں کبھی کبھی واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں۔ اس کا کافی تفصیل سے میں آپ کو شارٹ میں سارے واقعات کو بتا رہا ہوں۔ پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح دماغ اور صحیح نظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی اور جسے توحید کی تعلیم کہیں سے حاصل نہ ہو سکتی تھی، کس طرح آثار کائنات کے مشاہدے کر کے ان پر غور و فکر اور ان کے سے صحیح استدلال کر کے امر حق کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اوپر قوم ابراہیم علیہ السلام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تھا تو ان کے گرد و پیش ہر طرف چاند، سورج اور تاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو حقیقت کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا فی الواقع ان میں سے کوئی رب ہو سکتا ہے؟ اسی مرکزی سوال پر انہوں نے غور و فکر کیا اور آخرکار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح گردش کرتے ہوئے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جن کے رب ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان میں سے کسی کے اندر بھی ربوبیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ رب صرف وہی ایک ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور بندگی پر مجبور کیا۔ اس قصے کے الفاظ سے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ارشاد ہوا کہ جب رات طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور جب ڈوب گیا تو یہ کہا پھر چاند دیکھا، جب وہ ڈوب گیا تو یہ کہا پھر سورج دیکھا، اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو یہ کہا۔ اس پر ایک عام ناظر کے ذہن میں فوراً یہ سوال کھٹکتا ہے کہ کیا بچپن سے آنکھ کھولتے ہی
روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات طاری نہ ہوتی رہی تھی، اور کیا وہ ہر روز چاند، تاروں اور سورج کے طلوع و غروب ہوتے نہ دیکھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ غور و فکر تو انہوں نے سن رشد کو پہنچنے کے بعد ہی کیا ہوگا۔ پھر یہ قصہ اس طرح کیوں بیان کیا گیا ہے کہ جب رات ہوئی تو یہ دیکھا اور دن نکلا تو یہ دیکھا؟ گویا اس خاص واقعے سے پہلے انہیں یہ چیز دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا، حالانکہ ایسا ہونا صریحاً مستبد ہے۔ یہ شبہ بعض لوگوں کے لیے اس قدر قابل حل بن گیا کہ اسے دفع کرنے کی کوئی صورت انہیں اس کے سوا نظر نہ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کے متعلق غیر معمولی قصہ تصنیف کریں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش اور پرورش ایک غار میں ہوئی تھی، جہاں سن رسد کو پہنچنے تک وہ چاند، تاروں، سورج کے مشاہدے سے محروم رکھے گئے تھے۔ حالانکہ بات بالکل صاف ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس نوعیت کی کسی داستان کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوٹن کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے باغ کے ایک سیب کو درخت سے گرتے دیکھا۔ اس کا ذہن اچانک اس سوال کی طرف متوجہ ہو گیا کہ ایسا آخر زمین پر ہی کیوں گرا کرتی ہے؟ یہاں تک کہ غور کرتے کرتے وہ قانون جذب و کشش کے استنباط تک پہنچ گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعے سے پہلے نیوٹن نے کبھی کوئی چیز زمین پر گرتے نہیں دیکھی تھی؟ ظاہر ہے کہ ضرور دیکھی ہوگی، بار بار دیکھی ہوگی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسی خاص تاریخ کو سیب گرنے کے مشاہدے سے نیوٹن کے ذہن میں وہ حرکت پیدا ہوئی جو اس سے پہلے وہ روزمرہ کے ایسے سینکڑوں مشاہدات سے نہ ہوئی تھی؟ اس کا جواب اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہی کہ غور و فکر کرنے والا ذہن ہمیشہ ایک طرح کے مشاہدات سے ایک ہی طرح متاثر نہیں ہوا کرتا۔ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، مگر ایک وقت اسی چیز کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے فکر کی قوتیں ایک خاص مضمون کی طرف کام کرنے لگتی ہے، یا پہلے سے کسی سوال کی تحقیق میں ذہن الجھ رہا ہوتا ہے، اور ایک روزمرہ کی مشاہدات میں کسی ایک چیز پر نظر پڑتے ہی گتھی کا وہ سرا ہاتھ لگ جاتا ہے جس سے ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ راتیں روز آتی تھی اور گزر جاتی تھی، سورج اور چاند اور تارے سب ہی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے اور ابھرتے رہتے تھے، لیکن وہ ایک خاص دن تھا جب ایک تارے کے مشاہدے نے ان کے ذہن کو اس راہ پر ڈال دیا جس سے بالآخر توحید اللہ کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر رہی۔ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن اس سے پہلے اس سوال پر غور کر رہا ہو کہ جن عقائد پر ساری قوم نظام زندگی چل رہا ہے ان پر کس حد تک صداقت ہے۔ پھر ایک تارا ایک سامنے آ کر کشودہ کار کے لیے کلید بن گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تارے کے مشاہدے سے ہی ذہن حرکت کی ابتدا ہوئی۔ اس سلسلے میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا ہے، اور جب چاند اور سورج کو دیکھ کر انہیں اپنا رب کہا تو کیا اس وقت عارضی طور پر ہی صحیح وہ شرک میں مبتلا نہ ہو گئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طالب حق اپنی جستجو کی راہ میں سفر کرتے ہوئے پہنچ کر جن منزلوں پر غور و فکر
ठहरता है। असल एतबार मंजिलों का नहीं होता, बल्कि असल एतबार उस सिमत का होता है जिस पर वह पेशकदमी कर रहा है, और उस आखिरी मुकाम का होता है जहां वह पहुंचकर क़याम करता है। बीच की मंजिलें हर जो या हक के लिए नागुज़ीर है, इन पर ठहरना बसिलसिला तलब जुस्तजू होता है, ना बसूरत फ़ैसला। असलन ये ठहराव सवाली व इस्तेफ़ामी हुआ करता है, ना कि हुक्मी। तालिब जब इन में से किसी मंजिल पर रुक कर कहता है कि ऐसा है, तो वह दरअसल ये उसकी आखिरी राय नहीं होती, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि ऐसा है, और तहकीक से उसका जवाब नफ़ी पाकर वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये ख्याल करना कि बिल्कुल गलत है कि आशनाए राह में जहाँ जहाँ वह ठहरता रहा वहाँ वह आर्जी तौर पर कुफ्र या शिर्क में मुब्तला रहा। इस तरह जो भी लोग तहकीक व जुस्तजू करते हैं, वो जब तक आखिरी अपने फैसला कुन पर नहीं पहुंच जाते कोई जांच पड़ताल करके, तो उसको वो गलत नहीं, कुफ्र नहीं हुआ। और जब तहकीक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जब उसको सही चीज़ मिल गया, उसके ऊपर वो अमल कर लिया और उसको अपना लिया, वही चीज़ उसका माने रखता है। नहीं तो बीच में रास्ता चलते तो बहुत लोगों को बहुत तरह से भेंट मुलाकात होते रहती है, लेकिन सही चीज़ वो सही लोग पर जब पहुँच कर वो अपना जो उससे ताल्लुक़ बनाता है, वही असल काउंट होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को अंजाम देता हूँ कि अल्लाह ताला शिर्क से महफूज रखे। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल